भाभी मुझे बचा लो। ये वो अल्फाज थे जो एक पर्ची पर लिखे थे, जिसे मेरी देवरानी आयशा ने छोड़ा था। आयशा कई सालों से कोमा की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। क्या कोई बेहोश इंसान लिख भी सकता है? फातिमा ने कांपते हाथों से वो पर्ची उठाई, और जब उसका नाम लेकर आयशा की तरफ देखा तो उसकी बंद आंखों के कोने से आंसू का एक कतरा बह निकला। उसी लम्हे फातिमा को यकीन हो गया कि आयशा तो होश में है। फातिमा सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा खौफ था जिसने उसे अपनी आंखें तक खोलने नहीं दी। यकीनन इस अस्पताल के कमरे में कोई ऐसा खौफनाक राज दफन था जो दुनिया से छुपाया गया है। दूसरी तरफ फातिमा के शोहर सलमान को गुजरे 3 माह हो चुके थे। आखिरी रसूमात के बाद फातिमा ने अपने ससुराल वालों से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। अपना फ़ोन नंबर भी बदल दिया था, और किसी से दुआ सलाम भी नहीं की थी, क्योंकि जब शोहर ही नहीं रहा तो उस घर से रिश्ता बरकरार रखने का कोई मतलब नहीं था। अम्मी जान के तंज भरे फ़ोन और देवर शहरयार की बेरुखी वाले त्यौहारी पैगामात सब बंद हो गए थे, और फातिमा चुपचाप अपनी अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी कि एक मंगल की दोपहर सोते हुए फ़ोन की घंटी बजी और उसकी आंख खुल गई। एक अनजान नंबर था। आमतौर पर वो ऐसे फ़ोन काट देती थी, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसका हाथ फ़ोन उठाने के लिए बढ़ गया, और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप मरीज़ की सरपरस्त हैं? मरीज़ की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है, इसलिए आपको फ़ोन किया है। अस्पताल से फ़ोन था। फातिमा कंबल फेंक कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वो सोचती रही कि आखिर वो किस मरीज़ की सरपरस्त है, जिसके लिए उसे फ़ोन किया जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने पूछा, क्या मैं मरीज़ का नाम जान सकती हूँ? जवाब मिला, आयशा जी। सरपरस्त के राब्ते में आपका नंबर दूसरे मुकाम पर था। आयशा का नाम सुनते ही फातिमा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसकी देवरानी आयशा कुछ साल पहले लाहौर में एक सड़क हादसे के बाद से कोमा में थी, और डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके होश में आने की कोई उम्मीद ना होने के बराबर है। इसके बाद ससुराल वालों ने भी उसका जिक्र करना बंद कर दिया था। जब सलमान जिंदा था, तब भी जब घर में आयशा की बात निकलती तो सब या तो बात बदल देते या गहरी सांस लेकर चुप हो जाते थे। और अब फातिमा को बताया गया कि हमने पहले सरपरस्त को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फातिमा समझ गई कि पहला सरपरस्त कोई और नहीं बल्कि अम्मी जान ही होंगी, और उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी आने वाली बर्बादी का एहसास होने लगा, क्योंकि अम्मी जान का फ़ोन ना उठाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो औरत अस्पताल हो या सरकारी दफ्तर, अपने नाम से जुड़ा कोई फ़ोन कभी नहीं छोड़ती थी, और उनका फ़ोन ना उठाना मतलब था कि उन्होंने जानबूझकर नहीं उठाया। फातिमा कुछ देर झिझकती रही, और मन ही मन कहने लगी कि ये मेरा मामला नहीं है, ये एक टूटा हुआ रिश्ता है, और इस ख़ानदान से दोबारा जुड़ने की कोई वजह नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा कि एक इंसान जो कोमा में है उसकी हालत संगीन है, और कोई भी सरपरस्त उसकी मदद को नहीं आ रहा। ये बात उसके दिमाग में बार बार घूमती रही। उसे वो लम्हे याद आए जब आयशा और वो त्योहारों पर बावर्ची खाने में साथ पकौड़े बनाती थी, और अम्मी जान की नज़रों से बचकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती थी, बगैर कुछ कहे भी। उनका दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। चुनाचा फातिमा ने टैक्सी बुला ली और कराची के उस अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में खिड़की के बाहर का कोई भी नज़ारा उसके दिल में नहीं उतर रहा था, और जब वह अस्पताल की लॉबी से लिफ्ट में चढ़ी तो उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। 5वीं मंजिल पर आईसीयू की राहदारी में फनाइल की तेज बू फैली हुई थी। ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी उसे अजीब लग रही थी, और दूसरे कमरों से कभी कभार लोगों की आवाज़ें आती थीं। लेकिन जैसे जैसे वो राहदारी के आखिर की तरफ बढ़ रही थी, सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। नर्स स्टेशन से आयशा के कमरे का नंबर पूछकर जब वो कमरा नंबर 502 के दरवाजे पर पहुंची, तो उसके कदम जैसे थम गए। उसने दरवाजे की दरार से झांका तो एक धुंधला कमरा नजर आया, जहां मशीनों की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और ये कमरा किसी मरीज के कमरे से ज्यादा एक गोदाम जैसा लग रहा था। जब उसने दरवाज़ा धकेलकर अंदर कदम रखा तो कमरे का माहौल इतना ठंडा था कि उसे ये किसी के रहने की जगह नहीं लगा। ना कोई फूल था, ना कोई ज़ाती सामान, ना कोई ख़ानदान की तस्वीर, ना फलों की टोकरी, और ना ही किसी देखभाल करने वाले का कोई निशान। बिस्तर पर आयशा लेटी हुई थी, जो फातिमा की यादों वाली आयशा से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, ब्रीफ की नली लगी हुई थी, गाल अंदर धंस गए थे, और आंखें कसकर बंद थीं। फातिमा आहिस्ता से बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। दीवार पर सरपरस्त की मालूमात वाला कागज चिपका था। इस पर मीजान का नाम था,
لیکن ملاقاتوں کے ریکارڈ سے پتہ چلا کہ پچھلے 3 مہینوں سے شاید ہی کوئی ان سے ملنے آیا ہو، مہینے میں ایک بار بھی نہیں۔ فاطمہ کا دل کڑکواہٹ سے بھر گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر جس ماں نے اسے جنم دیا، جس شوہر نے اس سے شادی کی، وہ سب کہاں ہے؟ کوئی اس سے اس طرح کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور میں یہاں آ کر بھی کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر اٹھنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا بیگ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کی نظر بستر کی سائیڈ ریکنگ کے بیچ پھنسی کسی چیز پر پڑی۔ وہ ایک مڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا تھا، جسے بہت چھوٹا کر کے موڑا گیا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے ریکنگ کی دراڑ میں بہت اندر تک ٹھونس کر چھپایا ہو۔ فاطمہ نے ایک بار آس پاس دیکھا اور آہستہ سے اسے باہر نکالا، اور کاغذ کھولتے ہی اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا، کیونکہ اس پر کانپتی ہوئی ٹیڑھی میڑھی تحریر تھی جسے مشکل سے پڑھا جا سکتا تھا۔ ہر حرف کو پوری طاقت سے دبا کر لکھا گیا تھا، اور اس پر لکھا تھا: بھابھی مجھے بچا لو۔ فاطمہ وہیں جم گئی، کیونکہ ڈاکٹروں نے تو کہا تھا کہ عائشہ بے ہوش ہے اور سالوں سے کوئی حرکت نہیں کی، تو پھر ایسا انسان لکھ کیسے سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کانپ رہا تھا، اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بچا لو صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ یہ ایک چیخ تھی۔ تبھی وہاں سے گزرتی ہوئی ایک نرس سے فاطمہ نے پوچھا، اپنی آواز کو کانپنے سے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے، کیا یہ مریض کبھی ہوش میں آئی ہے؟ نرس نے چارٹ پر ایک نظر ڈالی اور سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل نہیں، کوئی رد عمل نہیں دیتی، درد دینے پر بھی کوئی حرکت نہیں، اس حالت میں ٹھیک ہونے کی امید بہت کم ہے۔ نرس یہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی، گویا یہ کوئی معمولی بات ہو، لیکن فاطمہ کے ہاتھ میں عائشہ کی تحریر والی پرچی تھی، اور یہ کوئی خواب یا وہم نہیں تھا۔ نرس کی بات اور ہاتھ کی پرچی کے درمیان کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ فاطمہ کو چکر آنے لگے۔ وہ پھر سے بستر کے پاس گئی اور دھیرے سے تقریباً سانس کی آواز میں عائشہ کو پکارا، لیکن کچھ نہیں ہوا، بس مشینوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اس نے عائشہ کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا، عائشہ، میں ہوں، تمہاری بھابھی۔ اور اسی پل عائشہ کی پلک ہلکی سی کانپی۔ فاطمہ نے اس چھوٹی سی حرکت کو دیکھ لیا، اور پھر عائشہ کی کس کر بند آنکھوں کے کونے میں آنسو کا ایک قطرہ ابھر آیا، جو آہستہ آہستہ اس کے گالوں کو بہہ گیا۔ یہ اس انسان کے آنسو تھے جو بہت دیر سے رو نہیں پایا تھا، برسوں سے روکے ہوئے آنسو جو اب بس چھلک پڑے تھے۔ فاطمہ کی سانسیں رک گئیں، اس کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، وہ بس عائشہ کا چہرہ دیکھتی رہی، اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ تبھی فاطمہ کی کلائی پر کچھ چھونے کا احساس ہوا۔ عائشہ نے اس کی دوپٹے کا پلو پکڑا ہوا تھا۔ یہ اتنی کمزور حرکت تھی کہ اسے طاقت کہنا مشکل تھا، لیکن اس میں ایک ارادہ تھا، جیسے کوئی بڑی مشقت سے کہہ رہا ہو، مجھے چھوڑنا مت۔ فاطمہ کی ریڑھی میں ایک لرزش سی دوڑ گئی، اور اسے یقین ہو گیا کہ بے ہوش ہونے کی بات جھوٹ تھی۔ عائشہ ہوش میں تھی، اور سالوں سے اس بستر پر اس سنسان کمرے میں اکیلے جاگ رہی تھی، جہاں اس کا خاندان مہینے میں ایک بار بھی نہیں آتا تھا۔ اس ٹھنڈے کمرے میں جہاں صرف مشینوں کی آواز گونجتی تھی، فاطمہ کے دماغ میں ایک ساتھ کئی سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر کیا ہوا تھا، کسی کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ پھر سب کو پتہ تھا اور سب انجان بنے رہے تھے۔ کبھی راہداری سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، چپل جیسی کوئی آواز پاس آ کر رک گئی۔ جیسے ہی فاطمہ نے دروازے کی طرف دیکھا، راہداری کے کونے سے کسی کا سایہ تیزی سے مڑا کر غائب ہو گیا، اور اسے لگا جیسے اس کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ فاطمہ نے فوراً اپنی جیب میں پرچی کو گہرائی تک ڈال دیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے دل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں صرف مشینوں کی آواز تھی، اور فاطمہ پھر سے بغیر کسی حرکت کے لیٹی ہوئی تھی، گویا ابھی جو کچھ ہوا ہو وہ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن فاطمہ جانتی تھی کہ اس کمرے میں ایک ایسا سچ چھپا ہے جسے کوئی باہر نہیں آنے دینا چاہتا، اور اس سچ کے بیچ عائشہ اکیلی پھنسی ہوئی ہے۔ اس رات فاطمہ ایک پل بھی نہیں سو پائی۔ اس نے جیب سے پرچی نکال کر اسے بار بار پڑھا، اور جتنی بار وہ اسے پڑھتی، اس میں چھپی عائشہ کی بے بسی اتنی ہی صاف محسوس ہوتی۔ یہ اس انسان کے الفاظ تھے جس نے سالوں سے بستر پر پڑے پڑے کسی طرح قلم پکڑا اور لکھا تھا۔ اگلی صبح فاطمہ نے امی جان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسی پرانے فلیٹ میں رہتی تھی۔ ڈور بیل بجانے پر دروازہ کھولا اور امی جان کا چہرہ سامنے آیا، جو فاطمہ کو دیکھتے ہی سختی سے بول پڑی، کیا بات ہے؟ اچانک کیسے؟ استقبال تو دور، کوئی دعا سلام تک نہیں۔ فاطمہ ڈرائنگ روم میں گئی اور پرچی نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، امی جان، یہ عائشہ نے لکھا ہے، یہ اس کے بستر میں پھنسا ملا تھا، مجھے لگتا ہے وہ ہوش میں ہے، کیا ہمیں اس کا علاج دوبارہ شروع نہیں کروانا چاہیے؟
فاطمہ نے امی جان کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں دیکھی، بلکہ ان کی آنکھیں سکڑ گئیں اور ہونٹ ایک سیدھی لکیر میں چمکے، گویا کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی ہو جسے کبھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کے چہرے پر فکر یا دکھ کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ انہوں نے پرچی کو جھپٹ کر ایک جھٹکے میں پھاڑ دیا اور پھر ٹکڑوں کو اور بھی باریک باریک پھاڑ کر فرش پر بکھیر دیا اور کانپتی ہوئی انگلیوں کے ساتھ دھیمی لیکن ڈراؤنی آواز میں بولی، اس کا نام مت لو، وہ ہمارے خاندان کے لیے ایک کلنک ہے، اسے ایسے ہی پڑے رہنا چاہیے۔ فاطمہ سن میں آ گئی، کیونکہ امی جان کے الفاظ میں عائشہ کے لیے کوئی غصہ یا ناراضگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نفرت تھی، گویا وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ عائشہ زندہ ہے اور سانس لے رہی ہے۔ فاطمہ نے کہا، امی جان، لیکن وہ ہوش میں ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو امی جان نے جواب دیا، ہوش میں آنے سے کیا بدل جائے گا؟ اگر وہ اٹھ گئی تو اور مصیبت ہوگی، سمجھی؟ یہ بات انتہائی عجیب تھی، کیونکہ عام طور پر کوئی کوما سے باہر آئے تو خاندان خوش ہوتا ہے، لیکن امی جان عائشہ کے اٹھنے سے ڈر رہی تھی، گویا اس کی کوئی خاص وجہ تھی جو انہیں منظور نہیں تھی۔ پھر وہ اٹھ کر فاطمہ کو گھورنے لگیں اور کہنے لگیں، جب وہ مر کر اس گھر سے جائے گی تبھی سکون ملے گا، میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ یہ الفاظ سن کر فاطمہ وہیں جم گئی، کیونکہ یہ کسی خاندان کے فرد کے الفاظ نہیں تھے، چاہے کتنی بھی انبن ہو، بہو ہسپتال میں پڑی ہو اور کوئی کہے کہ مر کر جائے گی، یہ معمول نہیں تھا۔ فاطمہ کو یقین ہو گیا کہ امی جان عائشہ کے جاگنے سے پریشان نہیں بلکہ ڈری ہوئی ہے، اور اسے ایک پرانی بات یاد آئی جو اس نے اپنے شوہر سلمان سے سنی تھی کہ حادثے کے بعد عائشہ کی تمام تر ذمہ داری امی جان نے سنبھال لی تھی۔ لیکن اب اس رد عمل کو دیکھ کر اس بات کا مطلب بالکل الگ لگ رہا تھا، اور اسے شک ہوا کہ کہیں عائشہ کے جاگنے نہ جاگنے کا تعلق جائیداد سے تو نہیں۔ جیسے ہی فاطمہ اٹھنے لگی، امی جان نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر اپنے چہرے کو اس کے قریب لا کر دھیمی آواز میں کہا، فاطمہ، دوبارہ ہسپتال مت جانا، سمجھی؟ یہ کوئی گزارش یا مشورہ نہیں تھی، بلکہ ایک صاف چیتاونی تھی، اور ان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے کچھ ٹھنڈا سا چمکا۔ پھر وہ بولی، ارے اس معاملے میں پڑھ کر صرف ایک دو لوگ اپنی جان نہیں گوا چکے۔ یہ سن کر فاطمہ کے دماغ میں اس کا شوہر سلمان گھومنے لگا، جو اچانک بغیر کسی اشارے سے گر پڑا تھا اور دنیا چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت بھی اسے عجیب لگا تھا، لیکن آخری رسوم کی باغ دوڑ میں وہ سوال دب گئے تھے، اور اب اسے ڈر ہوا کہ کہیں اس کا شوہر بھی ان جان گوا چکے لوگوں میں تو شامل نہیں۔ فاطمہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اسے امی جان کی نگاہیں اپنی پیٹھ پر چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور جب وہ فلیٹ سے نکلی تو اسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے ایک بار پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن کچھ قدم چلنے پر اسے پھر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس بار اس نے پیچھے نہیں دیکھا اور لگ بھگ دوڑتے ہوئے میٹرو اسٹیشن پہنچی، اور جب ایکسیلیٹر سے نیچے اترتے ہوئے اس نے سامنے شیشے میں دیکھا تو اس کے پیچھے 3-4 قدم کے فاصلے پر ایک کالے جیکٹ والا آدمی کھڑا تھا، جس نے جیسے ہی فاطمہ کی نظر اس پر پڑی فوراً اپنا سر گھما لیا اور فاطمہ کا دل ڈوب گیا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میٹرو سے گھر لوٹتے وقت فاطمہ نے اپنی مٹھیاں بیچ رکھی تھیں، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ صرف ایک بیمار دیورانی کی دیکھ بھال کا معاملہ نہیں، بلکہ امی جان کا عجیب غصہ، علاج کو روکنے کی ضد اور پیچھا کرتی نگاہیں، یہ سب ایک ہی دھاگے سے جڑے ہوئے تھے۔ گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگانے کے بعد بھی وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، اور گہری سانس لینے کے بعد ہی خود کو سنبھال پائی۔ اس نے من ہی من کہا، مجھے پتہ لگانا ہوگا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو مجھے کرنا ہوگا۔ اسے فرش پر بکھرے پرچی کے ٹکڑے یاد آئے۔ امی جان نے بھلے ہی اسے پھاڑ دیا ہو، لیکن اس میں لکھے الفاظ، بھابھی مجھے بچا لو، اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اور فاطمہ ڈری ہوئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پیچھے ہٹی تو عائشہ سچ میں اس ہسپتال کے کمرے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ چنانچہ امی جان کی چیتاونی کے بعد بھی فاطمہ ہسپتال جانا نہیں چھوڑ سکی، بلکہ اس رد عمل نے اس کے شک کو اور گہرا کر دیا تھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی کہ عائشہ کے جاگنے کو روکنے کی آخر وجہ کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ دیر شام ہسپتال پہنچی، جب ملاقات کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ وہ نرس اسٹیشن سے گزر کر عائشہ کے کمرے میں گئی، لائٹ بند تھی، اور چپ چاپ سرپرست والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ بغیر کسی کو پتہ چلے وہ رات بھر وہیں رہے، تاکہ دیکھ سکے کہ اس کمرے میں رات کون کون آتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، ہسپتال کا ماحول شانت ہونے لگا، نرسوں کے قدموں کی آہٹ بھی کم ہو گئی، اور راہداری کی آدھی لائٹیں بند کر دی گئیں۔ عائشہ اب بھی بغیر حرکت کے لیٹی تھی،
اور فاطمہ کرسی پر سمٹ کر اندھیرے میں آنکھیں کھولے بیٹھی تھی۔ ایک دو گھنٹے بعد اسے نیند آنے لگی، لیکن اس نے دانت پیس کر خود کو جگائے رکھا۔ رات کے قریب 11 بجے تھے کہ راہداری میں قدموں کی آواز آئی۔ یہ نرس کے قدم نہیں تھے، نہ چپل اور نہ جوتے، بلکہ سینڈل کی آواز تھی جو باقاعدگی سے پاس آتی گئی اور کمرے کے دروازے پر رک گئی۔ فاطمہ نے اپنی سانس روک لی اور اس کا دل گلے تک آ گیا تھا، لیکن وہ خوش قسمت تھی کہ اس نے کرسی کو پہلے ہی کمرے کے کونے میں پردے کے پیچھے کھسکا دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور اندھیرے میں ایک آدمی کا سایہ اندر آیا۔ راہداری کی روشنی میں ایک پل کے لیے جو چہرہ دکھا، اسے دیکھ کر فاطمہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ وہ دیور شہریار تھا جس نے ایک بار چاروں طرف دیکھا اور پھر تیزی سے اندر آ گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ وہیں موجود ہے۔ شہریار سیدھا عائشہ کے بستر کے پاس گیا۔ اس نے ڈرپ کی نلی ہاتھ میں لی اور اس کے کنیکشن کی جانچ کرنے لگا۔ اس نے نہ تو کسی سے اجازت لی اور نہ ہی ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی معمول کا کام کیا ہو، بلکہ اس نے جیب سے کچھ چھوٹا سا نکالا اور دوا ڈالنے والی جگہ پر کچھ کرنے لگا۔ اندھیرے کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کی حرکتیں بہت مشکوک کی ہوئی تھیں، گویا یہ اس کا روز کا کام ہے۔ فاطمہ پردے کے پیچھے یہ سب دیکھتی ہوئی جم گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس نے مٹھیاں بھینچنی تھیں تاکہ آواز نہ ہو، کیونکہ اگر وہ پکڑی گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شہریار اپنا کام ختم کر کے کمرے سے باہر نکلا، لیکن وہ زیادہ دور نہیں گیا۔ راہداری سے فون پر بات کرنے کی آواز آئی۔ فاطمہ نے سانس روک کر کان لگایا۔ آواز دھیمی تھی، لیکن رات کے سناٹے میں ایک ایک لفظ سنائی دے رہا تھا۔ ابھی ویسے ہی ہے، جب تک وہ اڑتی نہیں کوئی مشکل نہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ یہ حال چال بتانے جیسا نہیں تھا، بلکہ کسی کو رپورٹ دینے جیسا تھا۔ وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ اس نے عائشہ کو اٹھنے سے روک رکھا ہے۔ فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے فون نکالا اور اسکرین کی روشنی باہر نہ جانے کے لیے اسے کپڑے سے ڈھانپ کر ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا، لیکن اس کی انگلیاں صحیح جگہ پر کام کر رہی تھیں۔ شہریار کی آواز جاری رہی۔ ہاں ماں، آپ فکر مت کرو، میں سب دیکھ رہا ہوں ماں۔ وہ اپنی ماں سے بات کر رہا تھا۔ فاطمہ نے ہونٹ پی لیے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ فون کٹ گیا اور شہریار پھر سے کمرے میں آیا۔ اس بار وہ عائشہ کے بستر کے بالکل پاس کھڑا ہو گیا اور اپنا چہرہ اس کے قریب لے گیا۔ فاطمہ پردے کی درار سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ شہریار نے عائشہ کے کان میں پھسپھسایا۔ آواز بہت دھیمی تھی، لیکن شانت، کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ زیادہ ہلنے کی کوشش کی تو اور مشکل ہوگی۔ یہ ایک دھمکی تھی، ایک بے ہوش انسان کو دھمکی۔ اس کا مطلب تھا کہ شہریار بھی جانتا تھا کہ عائشہ ہوش میں ہے اور وہ جان بوجھ کر اسے اٹھنے سے روک رہا تھا۔ اسی پل فاطمہ کو سب کچھ سمجھ آ گیا کہ عائشہ نے وہ پرچی کیوں چھوڑی تھی اور وہ نرسوں کے سامنے کوئی رد عمل کیوں نہیں دیتی تھی۔ عائشہ جان بوجھ کر کومے میں ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چلا کہ وہ جاگ رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ شہریار کمرے سے چلا گیا۔ سینڈل کی آواز راہداریوں میں دور ہوتی گئی اور پوری طرح غائب ہونے کے بعد بھی فاطمہ کچھ دیر تک ہلی نہیں۔ اس کے پیروں میں جان نہیں بچی تھی۔ اس نے کسی طرح اٹھ کر عائشہ کے بستر کے پاس قدم بڑھائے اور آہستہ سے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ٹھنڈا تھا، لیکن اس میں ایک ہلکی سی کپکپی تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس نے شہریار کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ فاطمہ نے بہت دھیرے سے پوچھا، سن رہی ہو؟ میں ہوں۔ عائشہ کی انگلیاں دوبارہ بہت دھیرے سے ہلی، ایک بار نہیں بلکہ ٹھیک 2 بار۔ یہ کوئی اچانک ہوئی حرکت نہیں تھی، بلکہ ایک جواب تھا۔ سن رہی ہو؟ زندہ ہوں، اس کا اشارہ۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ڈر، غصہ اور دکھ سب ایک ساتھ امڈ آئے۔ یہ عورت سالوں سے ایسے ہی جی رہی تھی، جاگتے ہوئے بھی باق نہیں سکتی تھی۔ ایک جیل جیسے بستر تھا۔ تبھی دروازے کی طرف سے ایک آواز آئی۔ کسی نے دروازہ ہلکا سا کھولا اور پھر بند کر دیا۔ فاطمہ نے فوراً عائشہ کا ہاتھ چھوڑا اور سر گھمایا۔ دروازہ بند تھا، لیکن کسی نے ضرور اندر جھانکا تھا۔ فاطمہ کو صاف محسوس ہوا کہ اسے صرف شہریار ہی نہیں بلکہ اس ہسپتال میں عائشہ کے آس پاس کی نگرانی میں اور بھی لوگ شامل ہو سکتے تھے۔ اس نے فون نکال کر ریکارڈنگ فائل چیک کی۔ شہریار کی آواز صاف ریکارڈ ہو گئی تھی۔ یہی فائل اب فاطمہ کا ایک ماترا ہتھیار تھی، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس فائل کا ہونا اسے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر کالا آسمان دکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے عائشہ کے چہرے کو دیکھا، بند آنکھیں، پیلے گال اور ہونٹوں پر سوکھے آنسوؤں کے نشان۔
اگر وہ اس انسان کو ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی تو اگلی بار آنے پر شاید وہ سچ میں اس کا ہاتھ نہ پکڑ پائے۔ یہ خیال اس کے دماغ میں بجلی کی طرح گوندا اور وہ جان گئی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فاطمہ کو اس رات یقین ہو گیا تھا کہ اگر اب وہ پیچھے ہٹی تو عائشہ سچ میں مر جائے گی۔ اس نے ریکارڈنگ فائل لے کر سوچا کہ اسے کہاں جانا چاہیے۔ پولیس کے پاس جانے کے لیے ثبوت بہت کمزور تھے اور ہسپتال بتانے پر پتہ نہیں کون شہریار کا ساتھی تھا۔ کوئی دنوں تک سوچنے کے بعد اسے ایک انسان یاد آیا، ایک پرانے دوست سلیم صاحب، جو محلے میں ایک میڈیکل سٹور چلاتے تھے۔ وہ سلیمان سے 15 سال بڑے تھے، لیکن دونوں کی دوستی میں عمر کا کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ انہوں نے آخری رسوم میں بھی آخر تک ساتھ دیا تھا۔ دکان کا دروازہ کھول کر اندر جاتے ہی سلیم صاحب نے چشموں کے اوپر سے فاطمہ کو دیکھا۔ استقبال کرنے کی بجائے انہوں نے پہلے فاطمہ کا چہرہ پڑھا۔ وہ سالوں سے لوگوں سے ملتے جلتے آئے تھے، ان کی آنکھوں میں وہ تجربہ صاف دکھتا تھا۔ انہوں نے کہا، چہرہ بہت اترا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ فاطمہ کے پاس گماؤ پھراؤ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ دکان کے اندر والے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور فون نکالا۔ ریکارڈنگ بجاتے ہی شہریار کی آواز گونجی، ابھی ویسے ہی ہے، جب تک وہ اٹھتی نہیں کوئی مشکل نہیں۔ سلیم صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے چشمہ اتار کر آنکھیں ملی اور کچھ دیر تک چپ رہے۔ جب فاطمہ نے ہسپتال میں ہوئی ساری باتیں بتائیں تو سلیم صاحب نے ایک بار بھی سر نہیں ہلایا۔ سب سننے کے بعد ہی انہوں نے منہ کھولا، یہ مریض کی دیکھ بھال نہیں، یہ تو اسے قید کر کے رکھنا ہے۔ سلیم صاحب نے دھیمی آواز میں کہا۔ دہائیوں کے تجربے والے فارمیسٹ کی طرح انہوں نے صورتحال کو فوراً سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ خاندان کا کوئی فرد جو ڈاکٹر نہیں، رات میں اکیلے آ کر دعا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، یہ بالکل بھی معمول نہیں ہے۔ فاطمہ کی حالت کو ٹھیک سے دوبارہ جانچنا ہوگا۔ میں ایک اچھے بحالی کے ماہر کو جانتا ہوں، ہم چپ چاپ یہ کام کریں گے۔ سلیم صاحب نے اسی دن فون کیا۔ 2 دن بعد ایک بحالی کا ڈاکٹر غیر رسمی طور پر عائشہ کی جانچ کرنے کے لیے آیا۔ فاطمہ بے چینی سے نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ نتیجہ چونکا دینے والے تھے۔ عائشہ پوری طرح سے بے ہوش نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جب انہوں نے عائشہ کو روشنی اور آواز سے اکسایا تو اس کے دماغ کی لہروں میں صاف رد عمل دکھا، خاص کر انسانی آواز پر۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے ہوش میں آنے کی پوری امکان ہے۔ اگر صحیح بحالی کی تھراپی اور دوائیوں کا تناسب کیا جائے تو ٹھیک ہونے کی شرح کافی زیادہ ہے۔ یہ سن کر فاطمہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ اسے بچایا جا سکتا تھا، اتنے سال برباد نہیں ہوئے تھے۔ اگر کسی نے صحیح وقت پر ہاتھ پکڑا ہوتا تو وہ بہت پہلے جاگ سکتی تھی، لیکن مسئلہ کچھ اور تھا۔ ڈاکٹر نے عائشہ کے پرانے میڈیکل ریکارڈ دیکھتے ہوئے ایک عجیب بات پر توجہ تھی۔ اس مریض نے پہلے ہی رد عمل دکھایا تھا، لیکن ہر بار علاج روک دیا گیا۔ فاطمہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ رد عمل دکھنے پر علاج روک دیا گیا؟ عام طور پر تو رد عمل دکھنے پر علاج کو اور تیز کیا جاتا ہے، لیکن یہاں الٹا ہوا تھا۔ ریکارڈ میں صرف اتنا لکھا تھا، سرپرست کی درخواست پر علاج کی سمت میں تبدیلی۔ سلیم صاحب نے ریکارڈ دیکھ کر گہری سانس لی۔ کسی نے جان بوجھ کر اس انسان کو جاگنے سے روکا ہے۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کے دماغ کی ساری کڑیاں جڑکیں۔ عائشہ کومے میں ہونے کا ڈرامہ کیوں کر رہی تھی؟ وہ اپنا رد عمل کیوں چھپا رہی تھی؟ عائشہ نے اپنے جسم سے سیکھا تھا کہ اگر وہ جاگنے کے اشارے دے گی تو اس کا علاج روک دیا جائے گا اور وہ اور زیادہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اس نے پرچی تبھی لکھی جب کوئی نہیں تھا اور فاطمہ کے سامنے صرف انگلیاں ہلائیں۔ فاطمہ نے ہسپتال کے اندر کسی مددگار کی تلاش شروع کی۔ بہت احتیاط سے ڈاکٹر یا ہیڈ نرس سے سیدھی بات کرنا خطرناک تھا۔ اسے پتا تھا کہ امی جان اکثر ہسپتال آ کر علاج کے ڈاکٹر سے ملتی تھی۔ کون امی جان کی طرف ہے اور کون نہیں، یہ جانے بغیر کچھ بھی کہنا اسے خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ تبھی اس کی نظر عائشہ کے کمرے کی دیکھ بھال کرنے والی ایک نرس اسسٹنٹ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ توجہ سے عائشہ کا کمبل ٹھیک کرتی تھی۔ ایک دن جب فاطمہ ہسپتال کی کینٹین میں اس نرس اسسٹنٹ سے ملی تو اس نے آہستہ سے بات چھیڑی، کیا عائشہ کے سرپرست نے کبھی علاج کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ نرس اسسٹنٹ نے چاروں طرف دیکھ کر دھیمی آواز کی اور کنٹین کے ایک کونے میں جا کر آہستہ سے بولی، ان کی امی جان اکثر آ کر ڈاکٹر سے کچھ کہتی تھی، بحالی کی تھراپی مت دو، بس جیسی حالت ہے ویسی ہی رہنے دو۔ ایک بار تو بحالی کا شیڈیول بھی بن گیا تھا لیکن اچانک رد کر دیا گیا۔ مجھے بھی تھوڑا عجیب لگا لیکن سرپرست کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سن کر فاطمہ نے ہونٹ پی لیے۔ امی جان خود ہسپتال آ کر علاج روک رہی تھیں،
بحالی نہ دینے کی ہدایت دینے کا مطلب تھا کہ وہ سرپرست کے اختیار کا استعمال کر کے عائشہ کو جاگنے سے روک رہی تھیں۔ فاطمہ نے نرس اسسٹنٹ کی گواہی کو یاد رکھا، پھر ریکارڈ تو نہیں کر پائی لیکن اس نے تاریخ اور کہی گئی باتیں غور سے نوٹ کر لیں۔ اس نے سب کچھ سلیم صاحب کو بتایا۔ سلیم صاحب نے کچھ دیر سوچ کر بھاری آواز میں فاطمہ سے کہا، جب تک سرپرست نہیں بدلتا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک امی جان سرپرست ہیں، اگر وہ علاج سے منع کریں گی تو ہسپتال کو ماننا ہی پڑے گا۔ بات صحیح تھی، جب تک قانونی طور پر سرپرست نہیں بدلا جاتا عائشہ کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ امی جان سے سیدھی ٹکر لینا خطرناک تھا، لیکن فاطمہ من بنا چکی تھی۔ اس نے کہا، میں کروں گی، آپ بتا کیجئے کہ قانونی طریقہ کار کیا ہے۔ سلیم صاحب نے کچھ دیر فاطمہ کے چہرے کو دیکھا اور پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس شام فاطمہ پھر ہسپتال گئی۔ اس نے عائشہ کے بستر کے پاس بیٹھ کر اس کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑا، کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر عائشہ کے کان کے پاس منہ لے جا کر بولی، بس تھوڑا اور حوصلہ رکھو، اب میں کچھ کروں گی۔ عائشہ کی آنکھ کے کونے سے وہ آنسو بہہ نکلے، آہستہ آہستہ بغیر آواز کے، اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کی انگلی بہت دھیرے سے ایک بار ہلی، جیسے کہہ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ فاطمہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بہت دیر تک بیٹھی رہی۔ کھڑکی سے باہر اسٹریٹ لائٹ کی دھندلی روشنی آ رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی لیکن اس کا دل مضبوط تھا۔ اس نے سوچا، جب یہ انسان سالوں تک اکیلے لڑ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں لڑ سکتی؟ اب ہم تو ہیں۔ سرپرست بدلنے کی تیاری کرتے ہوئے فاطمہ نے عائشہ کے ماضی کو گھنگالنا شروع کیا۔ قانونی عمل کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ موجودہ سرپرست مریض کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ سلیم صاحب نے قانونی مشورہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ فاطمہ نے شوہر سے سنی پرانی باتوں کو یاد کرنا شروع کیا۔ عائشہ کے حادثے سے پہلے سسرال میں پیسوں کو لے کر کافی الجھن چل رہی تھی۔ سلمان نے ایک بار شراب پی کر بتایا تھا کہ عائشہ نے امی جان سے کچھ کہہ دیا تھا، جس کے بعد گھر میں بھونچال ہو گیا۔ اس کے بعد سے گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ اس وقت اس نے سوچا تھا کہ یہ ساس بہو کا جھگڑا ہوگا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک معمولی بات نہیں تھی۔ سلیم صاحب نے چھان بین کی تو عائشہ کے حادثے سے پہلے ہی کچھ باتیں سامنے آنے لگیں۔ امی جان کچھ سال پہلے جان پہچان والوں سے سرمایہ کاری کے نام پر پیسے اکٹھے کر رہی تھی، لیکن وہ پیسہ ٹھیک سے استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ایک قسم کا فراڈ تھا۔ امی جان اکیلے نہیں تھیں، دیور شہریار بھی پیسے کے لین دین میں شامل تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عائشہ کو اس بات کی بھنک لگ گئی تھی۔ عائشہ شروع سے ہی بہت ہوشیار اور حساب کتاب میں پکی تھی۔ وہ کسی بھی بے میل چیز کو نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ جب امی جان رشتہ داروں سے اونچے منافع کا وعدہ کر کے پیسے لے رہی تھی تو اسے شک ہوا تھا اور اس نے خود تحقیق شروع کر دی۔ سلیم صاحب نے عائشہ کی ایک پرانی سہیلی سے پتہ کیا تھا کہ حادثے سے کچھ مہینے پہلے عائشہ نے ایک وکیل سے بھی مشورہ لیا تھا سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی کے بارے میں۔ عائشہ اکیلے ہی امی جان اور شہریار کے پیسوں میں گڑبڑ کا پردہ فاش کرنے والی تھی۔ یہ سن کر فاطمہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ عائشہ صرف امی جان سے جھگڑا نہیں کر رہی تھی بلکہ ثبوت اکٹھے کر رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات آگے پتہ چلی۔ سلیم صاحب نے عائشہ کے ایک پرانے ساتھی سے ملاقات کی جس کے پاس اب بھی عائشہ کا بھیجا ہوا ایک پیغام تھا۔ پیغام چھوٹا تھا لیکن اس کا مطلب بہت بڑا تھا۔ ثبوت مل گیا ہے، جلد ہی سب ٹھیک کر دوں گی۔ ثبوت مل گیا ہے اور اس کے فوراً بعد عائشہ کا حادثہ ہو گیا۔ اس تعلق کو سوچتے ہی فاطمہ کی ریڑھی میں لرزش دوڑ گئی۔ حادثے کے بعد عائشہ کا فون غائب ہو گیا تھا، نہ ہسپتال میں ملا نہ ہی واقعے کی جگہ پر۔ پولیس ریکارڈ میں بھی اس کے سامان کی فہرست میں فون نہیں تھا۔ عائشہ کا لیپ ٹاپ بھی کل سے غائب تھا۔ اس سے جڑے کوئی بھی کاغذ یا فائل نہیں بچی تھی، جیسے کسی نے عائشہ کی تحقیق سے سارے نشان مٹا دیے ہوں۔ سلیم صاحب نے بھاری چہرے سے کہا، یہ حادثہ نہیں، یہ قتل کی کوشش ہو سکتی ہے۔ فاطمہ کچھ نہیں بول پائی، اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ لیکن تبھی اسے ایک اور بات یاد آئی، اپنے شوہر سلیمان کے گرنے والے دن کی بات۔ وہ ہمیشہ صحت مند رہتا تھا، کوئی پرانی بیماری نہیں تھی اور میڈیکل چیک اپ میں بھی سب ٹھیک تھا۔ وہ روز صبح چکر لگاتا تھا، لیکن ایک دن وہ اچانک گھر پر گر گیا۔ رات کا کھانا کھا کر صوفے پر بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ فاطمہ نے ایمبولینس بلائی لیکن ہسپتال پہنچنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ موت کی وجہ دل کا دورہ بتایا گیا۔ اس وقت وہ صدمے اور غم میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ شک کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن اب اس دن کو یاد کرنے پر ایک عجیب بات سامنے آئی۔ سلمان کے گرنے سے پہلے امی جان آئی تھی۔
اور ایک مشروب دے کر گئی تھی۔ کاڑھا ہے، صحت کے لیے اچھا ہے، کہہ کر فریج میں رکھ گئی تھی۔ سلمان نے اس رات وہی کاڑھا پیا اور کچھ ہی دیر بعد گر گیا۔ اس وقت اس نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی کیونکہ ساس کا بہو کے گھر آ کر کچھ بنا کر دینا عام بات تھی، لیکن عائشہ کے حادثے کی سچائی جاننے کے بعد وہ بات الگ رنگ میں لوٹ آئی۔ کہیں اس کے شوہر کو بھی کچھ پتہ تو نہیں چل گیا تھا؟ کیا وہ بھی عائشہ کی طرح امی جان کے راز کے قریب پہنچ گیا تھا؟ فاطمہ کے دماغ میں شک گہرا جا رہا تھا۔ یہ صرف خاندانی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ایک منظم جرم تھا، جہاں راز جاننے والے کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹایا جا رہا تھا۔ عائشہ کو حادثے سے، سلمان کی اچانک موت سے اور عائشہ کو زندہ رہتے ہوئے جاگنے سے روک کر قید کیا جا رہا تھا۔ اس دن سے فاطمہ نے سارے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ ریکارڈنگ فائلیں، میڈیکل ریکارڈ کی گڑبڑیاں، نرس اسسٹنٹ کی گواہی، عائشہ کی سہیلی کا پیغام اور اپنے شوہر کی موت کے وقت کے حالات۔ اس نے سب کچھ تاریخ کے حساب سے منظم کیا اور ایک قانونی لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ سلیم صاحب کے بتائے وکیل سے بھی پہلی ملاقات طے ہو گئی۔ لوگ فاطمہ کو روک رہے تھے۔ سلیم صاحب نے بھی ایک بار سنگت سے پوچھا، فاطمہ، کیا تم سچ میں یہ کرو گی؟ یہ خطرناک ہے۔ فاطمہ نے جواب دیا، اگر نہیں کیا تو عائشہ مر جائے گی اور میرے شوہر کی موت کا سچ بھی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ سلیم صاحب نے اور کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ عائشہ کو بچانے کی لڑائی اب شوہر کی موت کے سچ سے بھی جڑ چکی تھی۔ یہ صرف دیورانی کے لیے نہیں بلکہ شوہر کے لیے بھی تھا۔ اسی وقت ایک بات اور ہوئی۔ جب بھی وہ ہسپتال جاتی، اسے پارکنگ میں ایک ہی کار کھڑی ملتی، ایک کالی سیڈان جس کے اندر کوئی بیٹھا رہتا تھا۔ فاطمہ کے ہسپتال جانے پر بھی، وہ باہر آنے پر بھی، پہلے اس نے سوچا کہ یہ اتفاق ہے، لیکن جب لگاتار 4 دن تک وہی کار اسی جگہ پر دکھی تو اسے اتفاق کہنا مشکل تھا۔ گھر کے پاس بھی اسے ایسا ہی محسوس ہونے لگا۔ اپارٹمنٹ کے گیٹ پر کوئی انجان کار کھڑی رہتی، یہاں کوسوں وے باہر کوئی سگریٹ پیتا ہوا آدمی نظر آتا۔ ایک بار تو سپر مارکیٹ میں ایک ہی آدمی 2 بار ایک ہی راہداری میں ملا۔ اسے یقین تو نہیں تھا، لیکن نظر رکھے جانے کا احساس اب حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنے فون کی لوکیشن شیئرنگ بند کر دی، روز کے راستے بدلنے لگی اور ہسپتال جانے کے لیے بھی ہر بار الگ راستہ چنتی۔ سلیم صاحب سے بات کرنے کے لیے وہ کبھی کبھی پبلک فون کا استعمال کرتی۔ یہ ضرورت احتیاط تھی، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ کم ہو۔ امی جان کہاں تک جا سکتی ہے، اس کا اندازہ لگانا اب مشکل تھا۔ یہ ایک بیمار دیورانی کی دیکھ بھال کا معاملہ نہیں تھا۔ لڑائی کا تیور پوری طرح بدل چکا تھا۔ یہ دیکھ بھال نہیں بلکہ زندہ رکھنے کی جنگ تھی۔ عائشہ کے بھی اور فاطمہ کے بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ فاطمہ یہ جانتی ہوئی بھی نہیں رکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رکنے کا مطلب ہے سب کچھ ختم۔ واقعہ امید سے زیادہ جلد ہوا۔ جس دن فاطمہ وکیل سے مل کر لوٹ رہی تھی، اسپتال کی لابی میں اس کا سامنا دیور سے ہو گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ شہریار لابی کے صوفے پر ٹانگ پٹانگ رکھے انتظار کر رہا تھا۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی وہ آہستہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شانت تھی، گویا وہ انتظار ہی کر رہا ہو۔ اس نے پہلے بات شروع کی، بھابی۔ عام طور پر وہ فاطمہ کو نام سے بلاتا تھا۔ بھابی اس نے شاید ہی کبھی کہا ہو، لیکن آج وہ صاف صاف بھابی کہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہو۔ ایک لفظ نے ماحول بدل دیا تھا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شہریار لابی کے ایک کونے کی طرف بڑھا۔ فاطمہ کچھ دیر جھجکی، لیکن پھر اس کے پیچھے چلی گئی۔ یہ لوگوں سے بھری لابی تھی، اس لیے اسے لگا کہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا۔ کونے میں آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہی شہریار کا رویہ بدل گیا۔ چہرے کی شانت غائب ہو گئی اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن یہ طنز تھا یا خوشی، سمجھنا مشکل تھا۔ اس نے کہا، بھابی آج کل بہت مصروف لگ رہی ہیں، ہسپتال بھی خوب آ رہی ہیں اور ادھر ادھر لوگوں سے بھی مل رہی ہیں۔ فاطمہ کی پیٹھ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے فاطمہ کی حرکات کے بارے میں پتہ تھا۔ سلیم صاحب سے ملنا، وکیل سے ملنا، شاید سب کچھ۔ اس نے کہا، فضول معاملوں میں مت پڑو بھابی۔ شہریار کی آواز ایک ٹون اور دھیمی ہو گئی۔ اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے تھوڑا جھک کر فاطمہ کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ فاطمہ پیچھے ہٹی۔ اسے اندر سے پتا تھا کہ اگر وہ پیچھے ہٹی تو وہ ہار جائے گی۔ اس نے کہا، کیسا معاملہ؟ عائشہ کی حالت خراب ہوئی تو دیکھنے آئی تھی۔ فاطمہ نے شانت رہنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر آواز کو کانپنے روکا۔ شہریار نے آہستہ آہستہ سر ہلایا اور ایک ہونٹ کو اوپر اٹھایا۔ پھر وہ اور پاس آ کر فاطمہ کے کان کے پاس پھسپھسایا،
آس پاس کے لوگوں کو لگا ہوگا کہ وہ دونوں آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، لیکن فاطمہ کے کانوں تک جو الفاظ پہنچے وہ بات نہیں، ایک چاقو تھے۔ بھابھی، جس رات بھیا مرے تھے، انہوں نے جو کاڑا پیا تھا، یہ یاد ہے؟ فاطمہ کا دل جیسے رک گیا، پیروں سے ٹھنڈک اوپر چڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کاڑا؟ جس رات سلیمان گرا تھا، امی جان وہی کاڑا دے کر گئی تھی۔ سلیمان نے وہی پیا تھا، اب وہ صاف ہو گیا۔ امی جان خود ایک شیشے کی بوتل لے کر آئی تھی اور کہا تھا کہ صحت کے لیے اچھا ہے، ضرور پینا۔ سلیمان نے کہا تھا ماں نے بنایا ہے اور اس نے شکریہ ادا کیا تھا، اور اسی شام وہ گرا۔ شہریار فاطمہ کے چہرے کو سفید پڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ پل رکا اور پھر بولا، ویسا ہی کاڑا اب بھی فریج میں رکھا ہے۔ یہ صرف ایک ذکر نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ کاڑا کیا تھا، اور اگر ضرورت پڑی تو وہ اسے دوبارہ استعمال کر سکتا ہے۔ اسی پل فاطمہ کو یقین ہو گیا کہ اس کے شوہر کی موت دل کے دورے سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ شروع سے آخر تک ایک سازش تھی۔ اس کے پیروں سے جان نکل گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ گر جائے گی، لیکن فاطمہ نے دانت پیس لیے۔ اسے پتا تھا کہ اسے یہاں ٹوٹنا نہیں ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے اور سیدھے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہریار نے دیکھا کہ فاطمہ ہلی نہیں، تو اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر حیرانی آئی، لیکن پھر اس نے وہی شانت پاؤ بنا لیا۔ زیادہ جاننے کی کوشش کرنے والا زیادہ دن نہیں رہتا، بھابھی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن اس مسکراہٹ نے فاطمہ کے اندر کچھ چھو لیا۔ ڈر نہیں، بلکہ غصہ۔ اس کے پیٹ سے ایک گرم لاوے کی طرح غصہ اٹھ رہا تھا۔ میرے شوہر کو مار کر، عائشہ کو قید کر کے، اب مجھے مسکراتے ہوئے دھمکی دے رہے ہو؟ فاطمہ نے اتنی زور سے مٹھی بینچی کہ ناخن اس کی ہتھیلی میں گھس گئے۔ شہریار اور کچھ کہے بغیر مڑ گیا۔ لابی پار کرتے ہوئے اس کی چال میں ایک عجیب سی لاپرواہی تھی، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ وہ چیت کیا ہے۔ اس دن کے بعد ہسپتال میں فاطمہ کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ ہسپتال گئی تو نرس اسٹیشن پر نرس نے اسے دیکھ کر عجیب سا چہرہ بنا لیا اور کہا، معاف کیجیے، لیکن سرپرست نے آپ کی ملاقات پر روک لگانی کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خاندان کے کسی فرد کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ امی جان نے اپنا کام کر دیا تھا۔ قانونی طور پر فاطمہ عائشہ کے خاندان کا حصہ نہیں تھی۔ شوہر زندہ ہوتا تو وہ بھابھی بھی ہوتی، لیکن شوہر کے مرنے کے بعد سسرال سے اس کا کوئی رشتہ قانونی رشتہ نہیں تھا۔ ہسپتال کو سرپرست کی درخواست کو ماننا ہی پڑا۔ فاطمہ نے کتنی بھی کوشش کی، وہ نرس سے ہکلاتی رہی۔ اسے لگا جیسے وہ پوری طرح سے اکیلی پڑ گئی ہو۔ نہ وہ عائشہ کے پاس جا سکتی تھی اور نہ اس کی حالت کا پتہ کر سکتی تھی۔ اب عائشہ کیسی ہے، دوا بدلنے کے بعد اس پر کیا اثر ہو رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ فاطمہ ہسپتال کی لابی کی کرسی پر بیٹھ کر بہت دیر تک غم زدہ بیٹھی رہی۔ آس پاس کے لوگوں کے قدموں کی آہٹ بہت دور سے آتی لگ رہی تھی۔ اس رات نرس اسسٹنٹ کا ایک چھوٹا سا پیغام آیا، ساتھ میں ایک تصویر تھی۔ یہ آہستہ کے بستر کی ریکنگ میں پھنسی ہوئی پرچی کی تصویر تھی۔ جلد بازی میں لکھی گئی تحریر کانپ رہی تھی، آج دوا بدل گئی ہے۔ یہ تصویر دیکھتے ہی فاطمہ کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ دوا بدل گئی ہے؟ اس کا مطلب تھا کہ عائشہ کو دی جانے والی دوا بدل گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے شہریار رات میں آ کر ڈرپ چیک کرتا تھا۔ دوا بدلنا علاج کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ عائشہ کو اور گہری نیند میں سلانے کے لیے تھا۔ وہ وقت نہیں تھا۔ اگر اور انتظار کیا تو عائشہ شاید سچ میں کبھی نہیں جاگ پائے گی۔ فاطمہ نے فوراً سلیم صاحب کو فون کیا۔ سلیم صاحب نے کہا، سرپرست بدلنے کی درخواست کل ہی ڈالیں گے۔ وہ کچھ پل چپ رہیں، پھر کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وکیل سے کہہ کر کاغذات تیار کروائیں گے۔ فون رکھ کر فاطمہ اندھیرے کمرے میں اکیلے بیٹھی رہی۔ شہریار کی پھسپھساہٹ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ زیادہ دن نہیں رہتے۔ وہ ڈری ہوئی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اکیلا پن ایک دیوار کی طرح محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس ڈر کے نیچے غصہ اب بھی جل رہا تھا۔ جن لوگوں نے میرے شوہر کو چھین لیا، وہ اب عائشہ کو بھی مارنا چاہتے ہیں۔ یہ جان کر اگر میں چپ رہی تو میں زندگی بھر اس بوجھ کے ساتھ جیوں گی۔ اسے اپنے شوہر کا چہرہ یاد آیا، ہنستا ہوا چہرہ، کھانے کے لیے بلاتی آواز اور ٹھنڈا پڑ چکا آخری ہاتھ۔ اگر اس کی موت کسی کی سازش تھی تو اسے سامنے لانا ایک زندہ انسان کی ذمہ داری تھی۔ فاطمہ نے اپنی مٹھی کھولے بغیر بڑبڑایا، میں آخر تک جاؤں گی۔ آخر لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ جس دن سرپرست بدلنے کی درخواست عدالت میں جمع ہوئی، فاطمہ کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ وہ قلم ٹھیک سے نہیں پکڑ پا رہی تھی۔
اگر سلیم صاحب نے ایک ایک کاغذ نہ سمجھایا ہوتا تو شاید وہ بیچ میں ہی ہار مان لیتی۔ وکیل نے کہا کہ انہیں فوری طور پر سرپرستی اور میڈیکل جانچ کا عمل ایک ساتھ شروع کرنا ہوگا۔ اہم مقصد تھا عائشہ کی بیداری کی حالت کا سرکاری طور پر جائزہ لینا اور یہ ثابت کرنا کہ موجودہ سرپرست مریض کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جیسے ہی درخواست جمع ہوئی، امی جان کی طرف سے زبانی حملہ شروع ہو گیا۔ 2 دن کے اندر ہی امی جان کے وکیل سے ایک قانونی نوٹس آ گیا جس میں لکھا تھا کہ فاطمہ جائیداد کے لالچ میں مریض کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد سسرال کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے وہ کوما میں پڑی مریض کا استعمال کر رہی ہے۔ فاطمہ نے وہ نوٹس پڑھتے ہوئے کاغذ کو اتنا زور سے پکڑا کہ اس کے ہاتھ سفید پڑ کے اس کا گلا گھٹ رہا تھا۔ شوہر کے رہتے ہوئے بھی اس نے کبھی سسرال کی جائیداد پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ آخری رسومات کا خرچ بھی اس نے خود اٹھایا تھا، اور اب اس پر پیسوں کا الزام۔ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنا تھی، لیکن جذبات میں بہنے کا وقت نہیں تھا۔ وکیل نے فاطمہ کو عدالت میں سماعت کے لیے اپنا بیان تیار کرنے کو کہا۔ فاطمہ نے رات بھر بیٹھ کر شوہر کی موت کے بعد سے اب تک ہوئی ہر واقعے کو ترتیب سے لکھا۔ ہسپتال میں ملی پرچی، امی جان کا رد عمل، شہریار کی رات میں آنا اور اس کی ریکارڈنگ، بار بار علاج کا رکنا، نرس اسسٹنٹ کی گواہی اور عائشہ کا حادثے سے پہلے فراڈ کی جانچ کرنا۔ عدالت میں سماعت کے دن فاطمہ نے شانتی سے اپنا بیان دیا۔ کبھی کبھی اس کی آواز کانپ جاتی، لیکن وہ ایک بار بھی نہیں رکی۔ جب بھی جج کوئی سوال پوچھتے، وہ تیار کیے گئے ثبوتوں کو ایک ایک کر کے سامنے رکھتی۔ سامنے کی طرف امی جان بیٹھی تھیں، مہنگے کپڑے پہنے، دونوں طرف وکیل کھڑے تھے اور وہ فاطمہ کو گھور رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں چپ رہی تھیں، لیکن فاطمہ نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ امی جان کے وکیل نے فاطمہ کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے تیز سوالات کیے۔ کیا آپ شوہر کی موت کے بعد سسرال کی جائیداد میں اپنا حق جتانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ مریض کا استعمال کر کے قانونی درجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ ایک ایک لفظ چاقو کی طرح چبھ رہا تھا۔ فاطمہ نے بغیر نظریں جھکائے جواب دیا، مجھے ویسے نہیں چاہیے۔ عائشہ نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اسے بچانا چاہتی ہوں۔ عدالت میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ جج نے چشموں کے اوپر سے فاطمہ کو دیکھا۔ امی جان کا چہرہ سخت ہوتا دکھ رہا تھا۔ عدالت نے دونوں طرف کی دلیلیں سن کر کہا کہ وہ عارضی سرپرستی پر غور کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہسپتال کو تمام میڈیکل ریکارڈ جمع کرانے کا حکم دیا۔ اب ہسپتال بھی اس معاملے سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ ہسپتال کے اندر بھی ہلچل شروع ہو گئی۔ عدالت کے حکم کے بعد جب میڈیکل ریکارڈ کی سرکاری جانچ شروع ہوئی تو دوا بدلنے کے ریکارڈ پر سخت سوال اٹھنے لگے۔ سرپرست کی درخواست پر علاج کی سمت کو بار بار بدلنا، بحالی پروگرام کا اچانک رک جانا، یہ سب مسئلے بن گئے۔ متعلقہ ڈاکٹر کو بھی جواب دینا پڑا۔ یہ خبر سنتے ہی امی جان ہسپتال بھاگیں۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ لگ بھگ دوڑتی ہوئی وارڈ تک پہنچی۔ نرس اسٹیشن کے سامنے انہوں نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا، میں سرپرست ہوں، میری اجازت کے بغیر ریکارڈ کیوں دیے؟ علاج کیسے ہوگا یہ میں طے کروں گی۔ انہوں نے نرس پر انگلی بھی اٹھائی۔ ان کی آواز پورے وارڈ میں گونج رہی تھی۔ دوسرے مریضوں کے خاندان والے بھی باہر جھانکنے لگے۔ ہیڈ نرس نے آ کر انہیں شانت کرنے کی کوشش کی، لیکن امی جان اور زیادہ بھڑک گئیں۔ وہ عائشہ کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگیں اور نرسوں کو دھکا بھی دے دیا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال تھا اور آنکھوں میں بے چینی صاف دکھ رہی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی بینائی دیواریں ڈہ رہی ہیں۔ یہ پورا واقعہ وارڈ کے راہداری کے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ سلیم صاحب نے ہسپتال کے انتظامی محکمے سے یہ ویڈیو فوٹیج حاصل کر لی اور وکیل نے اسے عدالت میں اضافی ثبوت کے طور پر جمع کر دیا۔ امی جان کا عملے سے بھڑکنا سب ویڈیو میں قید ہو گیا تھا۔ یہ خبر سن کر فاطمہ کو پہلی بار لگا کہ پانسا پلٹ رہا ہے۔ امی جان جتنی بھڑک رہی تھیں، فاطمہ کے لیے اتنے ہی ثبوت جمع ہو رہے تھے، لیکن وہ اب بھی یقینی نہیں ہو سکتی تھی۔ قانونی لڑائی شروع ہونے کے بعد فاطمہ کی زندگی پوری طرح سے بکھر گئی تھی۔ گھر کے آس پاس عجیب حرکتیں ہونے لگی تھیں۔ رات میں ڈور بیل بجتی اور انٹرکام پر دیکھنے پر کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے لگا کہ بچے شرارت کر رہے ہیں، لیکن جب لگاتار 2 دن تک رات 2 بجے ایسا ہوا تو اسے سمجھ آ گیا کہ یہ شرارت نہیں ہے۔ تیسرے دن جب 3 بجے بھی گھنٹی بجی تو اس نے دروازے کے پاس لگے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو ایک ٹوپی پہنے آدمی گھنٹی بجا کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگتا دکھا۔ چہرہ نہیں دکھ رہا تھا۔ اس رات فاطمہ سو نہیں پائی۔ وہ ڈرائنگ روم کی لائٹ چلا کر صوفے پر بیٹھی رہی، ہاتھ میں فون کس کر پکڑے ہوئے تھا۔ ذرا سی آہٹ پر اس کا جسم لرز جاتا۔
اس نے پولیس کو بلانے کا سوچا لیکن صرف گھنٹی بجا کر بھاگنے پر پولیس کیا کرتی؟ اسے یقین نہیں تھا۔ الٹا اگر امی جان کو پتہ چل گیا تو وہ اور زیادہ خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اگلے دن فاطمہ نے اپنا سامان پیک کیا اور سلیم صاحب کے گھر چلی گئی۔ کچھ ضروری کپڑے اور کاغذات کا بیگ۔ اب وہ اکیلے نہیں رہ سکتی تھی۔ سلیم صاحب نے بغیر کچھ کہے اسے ایک خالی کمرہ دے دیا، بستر بچھایا، کھانا دیا، لیکن ایک بار بھی نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سلیم صاحب کے گھر رہتے ہوئے بھی فاطمہ ہر روز وکیل سے بات کرتی، کاغذات تیار کرتی اور عدالت کی تاریخوں کا پتہ کرتی۔ لڑائی جتنی لمبی کھنچ رہی تھی، وہ تن و من دونوں سے تھک رہی تھی۔ بھوک نہیں لگتی تھی اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے شہریار کی پھسپھساہٹ سنائی دیتی اور امی جان کا بگڑا ہوا چہرہ نظر آتا۔ پھر بھی وہ رک نہیں سکتی تھی۔ جب وہ سوچتی تھی کہ عائشہ نے اس کمرے میں سالوں کیسے گزارے تو اسے لگتا کہ وہ ہار نہیں سکتی۔ ایک بے جان جسم میں جاگتے ہوئے جاگ نہیں پانے کی حالت میں اس نے جو وقت گزارا، اس کے سامنے فاطمہ کی مشکلات کچھ بھی نہیں تھیں۔ جتنا عائشہ نے سہا اتنا مجھے بھی سہنا ہوگا۔ فاطمہ ہر رات سونے سے پہلے یہ بات دہراتی۔ عدالت کے فیصلے کا دن قریب آ رہا تھا۔ وکیل نے کہا کہ وہ نتائج کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ امی جان کا پکھ بھی بہت مضبوط تھا اور عدالت کیا فیصلہ سنائے گی کوئی نہیں جانتا تھا۔ فاطمہ کو یہ انتظار لڑائی سے بھی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ فیصلے سے ایک رات پہلے سلیم صاحب نے فاطمہ کو ایک کپ گرم چائے دی۔ وہ چپ چاپ سامنے بیٹھ کر چائے پیتے رہے۔ کچھ دیر بعد سلیم صاحب نے آہستہ سے کہا، کل نتیجہ جو بھی ہو، تم نے جو بھی کیا وہ غلط نہیں تھا۔ فاطمہ نے سر ہلایا لیکن کچھ بول نہیں پائی۔ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ چائے کا کپ پکڑے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کل سب کچھ طے ہو جائے گا فاطمہ۔ سلیم صاحب اور ہسپتال میں لیٹی عائشہ سب سانس روکے اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ عدالت نے میڈیکل ریکارڈ کی جانچ کے لیے فاطمہ کو عارضی طور پر ہسپتال کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ ایک محدود اجازت تھی لیکن اتنی ہی کافی تھی۔ اجازت نامہ ملتے ہی فاطمہ ہسپتال بھاگی۔ نرس اسٹیشن پر کاغذ دکھایا۔ جب کمرہ نمبر 502 کے سامنے کھڑی ہوئی تو دروازہ کھولتے ہی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ اتنے دنوں بعد عائشہ کا چہرہ کیسا ہوگا۔ دروازہ کھول کر اندر جاتے ہی اس نے دیکھا کہ عائشہ اب بھی اسی حالت میں لیٹی ہے۔ پیلا چہرہ، بند آنکھیں، مشینوں کی آواز، کچھ بھی بدلا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن فاطمہ کو راحت سے زیادہ بے چینی محسوس ہوئی۔ دعا بدل گئی ہے، وہ پرچی اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ فاطمہ بستر کے پاس کرسی پر بیٹھ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑا، پھر اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر بہت دھیمی آواز میں بولی، میں ہوں، عدالت میں درخواست دیتی ہے، بس تھوڑا اور حوصلہ رکھو۔ عائشہ کی پلکیں ہلکی سی کانپی، بند آنکھوں کے اندر اس کی پتلی ہلتی محسوس ہوئی۔ میں سن رہی ہوں کا اشارہ تھا۔ فاطمہ نے عائشہ کا ہاتھ اور کس کر پکڑ لیا۔ تبھی راہداری سے سینڈل کی آواز تیزی سے پاس آئی اور کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ فاطمہ نے سر گھمایا تو سامنے امی جان کھڑی تھی۔ وہ ہانپ رہی تھی اور ان کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ ضرور کسی نے انہیں خبر دی تھی۔ وہ بولی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ان کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ فاطمہ نے اٹھ کر کہا کہ اسے عدالت سے اجازت ملی ہے، لیکن امی جان نے سنا انسنا کر دیا۔ وہ فاطمہ کو دھکا دیتی ہوئی سیدھی عائشہ کے بستر کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے عائشہ کے چہرے کو غور کر دیکھا، پھر اچانک عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ناخن کے نیچے اپنے انگوٹھے سے زور سے دبایا۔ فاطمہ نے کہا، امی جان، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اور تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ سمجھ گئی کہ امی جان کیا کر رہی ہیں۔ یہ درد کا رد عمل جانچنے کا طریقہ تھا۔ اگر کوئی ہوش میں ہو تو اسے درد محسوس ہوگا۔ اگر عائشہ ذرا بھی ہلی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ فاطمہ نے امی جان کا ہاتھ پکڑ کر عائشہ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ آپ مریض کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ امی جان نے فاطمہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس بار عائشہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر ناخن کے نیچے اور زور سے دبایا۔ عائشہ کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ فاطمہ کا دل جیسے رک گیا۔ اگر عائشہ نے رد عمل دیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے من ہی من چلایا، پلکیں بھی نہیں جھپکنی چاہیے، انگلی بھی نہیں ہلنی چاہیے، چہرہ بھی نہیں بگڑنا چاہیے۔ پلیز سہ لینا۔ ایک ایک سیکنڈ ایک گھنٹے جیسا لگ رہا تھا۔ امی جان کا انگوٹھا عائشہ کے ناخن کے نیچے کھسکنا جا رہا تھا۔ کوئی عام انسان ہوتا تو چیخ پڑتا، لیکن عائشہ نہیں ہلی۔ اس کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی رد عمل نہیں آیا، نہ بلکہ نہ ہونٹ نہ انگلیاں، کوئی رد عمل نہیں۔ وہ اس درد کو محسوس کرتے ہوئے بھی چپ چاپ سہ رہی تھی۔ سالوں تک اداکاری کرنے والی انسان کا یہ پختہ عزم تھا
امی جان نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا اور ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر عائشہ کے چہرے کو دیکھ کر ہونٹ چبائے۔ مرنے کی ایکٹنگ تو اچھی کر لیتی ہے۔ فاطمہ کی ریڑھی میں لرزش دوڑ گئی۔ یہ صرف ایک طنز نہیں تھا۔ ایکٹنگ؟ انہوں نے کہا۔ مرنے کی ایکٹنگ؟ اس کا مطلب تھا کہ امی جان کو بھی شک تھا کہ عائشہ اداکاری کر رہی ہے۔ شاید شک نہیں بلکہ انہیں پتہ تھا، اس لیے وہ خود جانچ کرنے آئی تھی۔ فاطمہ نے پوری طاقت سے امی جان اور عائشہ کے بیچ کھڑے ہو کر بستر کو ڈھانپ لیا۔ وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کی نظریں امی جان کی آنکھوں سے ملی، جیسے دونوں کی آنکھوں میں چنگاریاں نکل رہی ہوں۔ فاطمہ نے کہا، امی جان، مریض کو ہاتھ مت لگائیے۔ آپ جو بھی کر رہی ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ امی جان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ پرانی فاطمہ نہیں ہے۔ وہ کچھ اور کہنے والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور نرس اندر آئی۔ کیا ہوا؟ آواز آ رہی تھی۔ امی جان کا رویہ فوراً بدل گیا۔ غصے والا چہرہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک فکر مند چہرے نے لے لی۔ انہوں نے نرس کی طرف دیکھ کر آواز بھی بدل لی۔ ارے کچھ نہیں، اپنی بہو کا چہرہ دیکھنے آئی تھی۔ حالت اچھی نہیں لگ رہی تھی تو فکر ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ناخن دبا کر رد عمل جانچ رہی تھی، اب ایک مہربان ساز کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ فاطمہ کا منہ کڑوا ہو گیا، لیکن اس نے اپنا چہرہ شانت رکھا۔ اس نے اپنی جیب میں فون کا ریکارڈنگ بٹن چیک کیا جو چالو تھا۔ امی جان کے کمرے میں آتے ہی اس نے ریکارڈنگ شروع کر دی تھی۔ مرنے کی ایکٹنگ تو اچھی کر لیتی ہے۔ ناخن دبانا اور نرس کے سامنے اچانک بدل جانا، سب کچھ اس فائل میں ریکارڈ ہو گیا تھا۔ یہ ایک فیصلہ کن ثبوت بننے والا تھا۔ نرس کے جانے کے بعد امی جان بھی بدل گئیں۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک بار فاطمہ کو دیکھا اور وہ نظریں پہلے سے بھی زیادہ ٹھنڈی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں ابھی کھیل ختم نہیں ہوا ہے۔ کمرے میں اکیلے رہ جانے پر فاطمہ کرسی پر دھڑم سے بیٹھ گئیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سانس لینے کی کوشش کرنے پر بھی چھاتی میں دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل اب بھی پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر امی جان بس آدھا گھنٹہ پہلے آتی تو وہ فاطمہ کو عائشہ کے کان میں پھسپھساتے ہوئے دیکھ لیتی۔ وہ عائشہ کی پلکوں کو کانپتے ہوئے دیکھ لیتی۔ تب سب کچھ ایک پل میں ختم ہو جاتا۔ سرپرست بدلنے کی درخواست، عدالت میں جمع کیے گئے سب بیکار ہو جاتے۔ عائشہ کو اور زیادہ تیز دعا دے کر سلا دیا جاتا اور فاطمہ کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، اور عائشہ نے اس ناقابل برداشت درد سہتے ہوئے بھی آنکھ نہیں جھپکائی۔ وہ سالوں سے ایسے ہی جی رہی تھی۔ اس نے کسی بھی درد پر رد عمل نہ دینے کی اداکاری اپنے جسم میں بٹھا لی تھی۔ اس کا عزم کتنا دردناک تھا، فاطمہ نے اسے اپنی ہڈیوں تک محسوس کیا۔ اب بس آخری مرحلہ بچا تھا۔ عدالت کا فیصلہ آتے ہی سب کچھ بدل جاتا، لیکن وہ آخری مرحلہ سب سے زیادہ ڈراؤنا تھا۔ جتنا انجام قریب آتا، دشمن اتنا ہی زور لگاتا۔ فاطمہ نے کانپتے پیروں سے اٹھ کر پھر سے عائشہ کے بستر کے پاس قدم بڑھائے۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑ کر کس کر بیٹھی اور بہت دھیمی آواز میں پھسپھسایا، بس تھوڑا اور، اب سب ختم ہونے والا ہے۔ عائشہ نے ہاتھ میں بہت دھیرے سے جواب دیا، اتنا کمزور کہ محسوس کرنا مشکل تھا، لیکن فاطمہ نے اسے سمجھ لیا۔ یہ ایک جواب تھا، میں ہوں، میں اب بھی لڑ رہی ہوں۔ اس کا اشارہ۔ فاطمہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیر تک بیٹھی رہی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن اس نے انہیں نہیں پوچھا۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ حوصلے کے ثبوت تھے۔ عدالت کے فیصلے کا خط دیر شام پہنچا۔ جب وکیل کا فون آیا تو فاطمہ سلیم صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ وکیل کی آواز آج کچھ الگ تھی، شانت، لیکن اس میں ایک مضبوطی تھی۔ فاطمہ جی، آپ کو عارضی سرپرست مان لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ فوراً نافذ ہوگا۔ فاطمہ کچھ دیر تک کچھ نہیں بول پائی۔ فون پکڑے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ سلیم صاحب نے سامنے اس کے چہرے کو دیکھ کر چپ چاپ سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہے ہیں ہو گیا۔ عدالت نے میڈیکل ریکارڈ کی گڑبڑیاں اور سرپرست کی طرف سے علاج میں رکاوٹ ڈالنے کے ثبوتوں کو مان لیا تھا۔ خاص کر امی جان کا ہسپتال میں ہنگامہ کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ عارضی سرپرستی فاطمہ کو ملتے ہی عائشہ کے علاج سے جڑے سارے فیصلے اب اس کے ہاتھ میں تھے۔ فاطمہ فیصلہ نامہ لے کر فوراً ہسپتال گئی۔ اس نے ڈاکٹر سے مل کر سب سے پہلے دوا کو معمول پر لانے کی درخواست کی۔ بدلی ہوئی دوا کو واپس پہلے جیسی کرنے اور رکی ہوئی بحالی تھراپی کو فوراً شروع کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر نے عدالت کا فیصلہ دیکھ کر فوراً دوا بدل دی۔ دوا معمول پر آتے ہی تبدیلی امید سے زیادہ جلدی دکھنے لگی۔ پہلے دن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ فاطمہ دن بھر بستر کے پاس بیٹھ کر عائشہ کا چہرہ دیکھتی رہی، لیکن دوسرے دن عائشہ کی انگلیاں پہلے سے زیادہ صاف ہلنے لگیں۔ نرس کے بلانے پر پلکوں کا کانپنا بھی زیادہ واضح ہو گیا۔ تیسرے دن اس نے اپنا سر بھی ہلکا سا گھمایا۔ آواز کی سمت میں عائشہ کا دماغ پھر سے دنیا سے جڑ رہا تھا۔
فاطمہ ہر روز کمرے میں بیٹھ کر ان تبدیلیوں کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی، باتیں کرتی، اور ہر چھوٹی سی تبدیلی پر اس کا دل بھر جاتا۔ ساتھ ہی وہ ڈرتی بھی تھی، کیا وہ سچ میں جاگ جائے گی یا پھر حالت خراب تو نہیں ہو جائے گی؟ امید کے ساتھ ساتھ ڈر بھی تھا۔ چوتھے دن صبح فاطمہ عائشہ کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھ رہی تھی کہ عائشہ کی پلکیں آہستہ آہستہ اٹھیں۔ اس بار وہ ہلکی سی کپکپی نہیں تھی، اس نے صاف صاف اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ فاطمہ کی سانس رک گئی۔ عائشہ کی پتلیاں پہلے چھت کی طرف تھیں، پھر آہستہ آہستہ گھومی اور فاطمہ کے چہرے پر آ کر رک گئیں۔ اس کا فوکس بن رہا تھا، دھندلی نگاہیں آہستہ آہستہ صاف ہو رہی تھیں، اور پھر عائشہ نے فاطمہ کو دیکھا، پہلی بار بالکل صاف۔ عائشہ کے ہونٹ ہلے، آواز نہیں نکلی، لیکن ہونٹوں کی حرکت دکھی۔ بھابھی! فاطمہ نے وہ لفظ پڑھتے ہی اپنے روکے ہوئے آنسو ایک ساتھ بہا دیے۔ عائشہ کے گالوں پر بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، آنسو سب کچھ کہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ نے کانپتا ہوا اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، چھت کی طرف نہیں بلکہ نیچے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ بستر کے نیچے فاطمہ نے حیرانی سے دیکھا تو عائشہ نے پھر سے اس سمت اشارہ کیا۔ فاطمہ بستر کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے بستر کے فریم کے نیچے دیکھا، پہلے کچھ نہیں دکھا۔ اس نے ہاتھ ڈال کر ٹٹولا تو صرف دھول ہاتھ لگی۔ پھر اس نے دوسری طرف سے فریم کے اندر گدے اور دھات کے درمیان کی دراڑ کو ٹٹولا، تبھی اس کی انگلی سے کچھ سخت چیز ٹکرائی۔ اسے ٹیپ سے مضبوطی سے چپکایا گیا تھا، ایسی جگہ جہاں کوئی جان بوجھ کر نہ چھپائے تو کبھی نہیں مل سکتی۔ اس نے آہستہ سے اسے نکالا تو ایک چھوٹا سا ریکارڈر سامنے آیا، اتنا چھوٹا کہ ہتھیلی میں سما جائے۔ اس کے پہلو میں ایک پرانا اسمارٹ فون بھی چپکا ہوا تھا۔ اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی اور بیٹری لگ بھگ ختم تھی، لیکن پاور بٹن دبانے پر اس کی ہلکی سی روشنی چلی۔ وہ اب بھی چالو تھا۔ فاطمہ دونوں چیزوں کو ہاتھ میں لیے دیکھتی رہی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ نے مشکل سے منہ کھولا، آواز پھٹی ہوئی تھی لیکن ہر لفظ میں پوری طاقت تھی۔ ریکارڈ کیا ہے سب کچھ۔ فاطمہ کے ہاتھ چمکے۔ ریکارڈ؟ سب کچھ؟ عائشہ نے کوما میں ہونے والے ڈرامہ کرتے ہوئے سالوں تک اس چھوٹی سی مشین سے کمرے میں ہوئی ساری باتیں ریکارڈ کی تھیں کب سے۔ حادثے کے 1 سال بعد میں جاگ گئی تھی، لیکن اگر بتاتی تو وہ مجھے مارتے تھے، عائشہ نے روتے ہوئے ٹوٹی آواز میں کہا۔ امی جان جب بھی آتی شہریار سے فون پر بات کرتے یا دونوں یہاں ملتے۔ میں نے سب سنا، وہ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے، آگے کیا کریں گے، سب سنتے ہوئے ریکارڈ کیا۔ فاطمہ نے ہاتھ میں پکڑے ریکارڈر کو دیکھا۔ اس چھوٹی سی مشین میں سالوں کا سچ قید تھا۔ عائشہ نے بے جان جسم میں سانسیں روک کر ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی لڑ رہی تھی۔ فاطمہ نے ریکارڈر کا پلے بٹن دبا دیا۔ کچھ شور کے بعد ایک آواز سنائی دی، امی جان کی آواز۔ دبا تھوڑی اور بڑھا دو، سنا ہے آج کل اس کی انگلیاں ہلتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر شہریار کی آواز، فکر مت کرو ماں، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، تھراپی بند کر دی گئی ہے۔ فاطمہ کے پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی لیکن اسے لگا کہ وہ فرش پر گر جائے گی۔ اس نے اور بھی فائلیں سنی۔ امی جان کا شہریار کو علاج روکنے کی ہدایت دینا، دوا بدلنے کا کہنا، عائشہ کے حادثے کے بعد جائیداد کو کیسے ٹھکانے لگایا، سب کچھ اس میں تھا۔ سب سے چکا دینے والا ریکارڈ حادثے کے فوراً بعد کا تھا۔ امی جان کمرے میں شہریار سے کہہ رہی تھی، اب ٹھیک ہے، اس نے جو بھی اکٹھا کیا تھا سب ختم کر دیا، فون بھی ٹھکانے لگا دیا۔ فاطمہ نے ریکارڈر روک دیا اور کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ ریکارڈر گرنے والا تھا۔ یہ صرف ایک گواہی نہیں تھی بلکہ سالوں تک چلے ایک جرم کا ریکارڈ تھا، ایسا ثبوت جسے عدالت میں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے عائشہ کو دیکھا، اس کے گالوں پر آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا، میں جینے کے لیے لڑی، جاگتی تو مر جاتی، اس لیے مرنے کا ڈرامہ کیا۔ ثبوت کے بغیر کوئی میری بات نہیں مانتا، اس لیے ریکارڈر کیا۔ جب کوئی آتا تو ریکارڈنگ چالو کر دیتی اور کوئی نہیں ہوتا تو بند کر دیتی۔ سالوں تک یہی کیا۔ رات میں جب اکیلی جاگتی تھی تو صرف چھت دکھتی تھی۔ میں نے سالوں تک وہ چھت دیکھی، سینکڑوں بار ہار ماننے کا جی کیا لیکن اس ریکارڈر کی وجہ سے میں حوصلہ رکھ پائی۔ میں سوچتی تھی کہ ایک دن کوئی اسے ضرور سنے گا۔ ریکارڈنگ فائل فوراً وکیل کو بھیج دی۔ وکیل نے اسے سنتے ہی پولیس کو جانچ کے لیے سونپ دیا اور ہسپتال میں بھی اندرونی جانچ شروع ہو گئی۔ دوا بدلنے کے ریکارڈ اور ریکارڈنگ کی باتیں ملتے ہی معاملہ تیزی سے بڑھ گیا۔ امی جان یہ خبر سن کر ہسپتال بھاگی لیکن اس بار حالات الگ تھے۔ انہیں ہسپتال کے گیٹ پر ہی روک دیا گیا۔ اب فاطمہ سرکاری سرپرست تھی اور وہ مریض کی حفاظت کے لیے کسی کو بھی آنے سے روک سکتی تھی۔ امی جان نے خوب چلایا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔
کمرے میں فاطمہ اور عائشہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں تھکے ہوئے تھے لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب بند آنکھوں کے پار سے ایک دوسرے کے ہونے کا احساس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عائشہ کی آنکھیں فاطمہ کو صاف دیکھ رہی تھیں اور فاطمہ کی آنکھیں عائشہ کو۔ عائشہ نے پہلے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دی، ہونٹ کانپ رہے تھے، لیکن یہ سالوں بعد پہلی مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ بھی مسکرائی۔ آنسو اور ہنسی مل کر اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ختم ہو گیا۔ فاطمہ نے کہا، ہاں ختم ہو گیا۔ عائشہ نے جواب دیا، سالوں کا سنگرام آخر کار ختم ہو گیا۔ ریکارڈنگ فائلیں جانچ ایجنسیوں کو سونپتے ہی معاملہ بہت بڑا ہو گیا۔ امی جان اور شہریار کی طرف سے سالوں تک عائشہ کے علاج میں رکاوٹ ڈالنے اور دعا میں ہیرا پھیری کرنے کے سارے ثبوت سامنے آ گئے۔ امی جان کا مقصد بھی دنیا کے سامنے آ گیا۔ شروع پیسوں سے ہوئی تھی، ایک فراڈ جسے عائشہ نے پکڑ لیا تھا۔ عائشہ ان کے لیے صرف ایک بہو نہیں بلکہ ان کے جرم کی گواہ تھی۔ اس لیے حادثہ کروایا گیا تاکہ اسے چپ کروایا جا سکے۔ جانچ کے دوران فاطمہ کے شوہر سلمان کی موت کی بھی دوبارہ جانچ شروع ہو گئی تھی۔ ریکارڈنگ میں ایک جگہ امی جان شہریار سے کہہ رہی تھی، بڑے بیٹے کو بھی شک ہونے لگا تھا، اچھا ہوا نپٹ گیا۔ عائشہ کی صحت میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی تھی۔ کئی ہفتے بعد وہ پہلی بار سہارے سے بستر سے اٹھی۔ پیر کانپ رہے تھے لیکن وہ روتے ہوئے مسکرائی۔ ایک دن صبح عائشہ ویل چیئر پر بیٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ پردہ ہٹاتے ہی دھوپ اندر آ گئی۔ عائشہ نے آنکھیں کھول کر باہر دیکھا۔ درخت، ہوا اور کھلا آسمان۔ موسم بدل چکا تھا۔ اس نے ایک گہری، بہت گہری سانس لی۔ سالوں تک مشینوں کی آواز والے کمرے میں چھت کو دیکھتے ہوئے روکی گئی سانس اس شام دونوں کمرے میں بیٹھی تھیں۔ عائشہ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اس بار ٹھیک سے طاقت لگا کر۔ آپ بھابھی نہیں، میری جان بچانے والی ہیں۔ فاطمہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جان بچانے والی نہیں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا۔ یہ سچ تھا۔ عائشہ نے کمرے کے اندر حوصلہ رکھا اور فاطمہ نے باہر۔ عائشہ کی پرچی کے بغیر فاطمہ کچھ نہیں کر پاتی اور فاطمہ کے آنے کے بغیر عائشہ اس بستر پر ہی ختم ہو جاتی۔ فاطمہ نے کہا، یہ ہماری جیت کا ثبوت ہے۔ عائشہ نے سر ہلا کر اس پرچی کو سینے سے لگا لیا۔ کمرہ اب بدل چکا تھا۔ اب وہاں مشینوں کی آواز کی جگہ انسانی آوازیں تھیں، باتیں اور زندگی کی ہلچل۔ فاطمہ کبھی کبھی اس پہلے دن کو یاد کرتی تھی۔ انجان نمبر سے آیا فون، فینائل کی بو اور مڑا ہوا کاغذ کا وہ ٹکڑا۔ اگر اس دن وہ پلٹ کر چلی جاتی تو یہ سوچتی ہی اس کی سانسیں رک جاتی، لیکن فاطمہ نہیں پلٹی اور عائشہ بچ گئی۔ ان دونوں کو خون کا رشتہ نہیں جوڑتا تھا، بلکہ انہیں اس بات نے جوڑا کہ انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ایک نے ایک کمرے سے سانس روک کر حوصلہ رکھا اور دوسری نے باہر ڈر سے لڑ کر۔ ان دونوں کے حوصلے نے مل کر سچ کو دنیا کے سامنے لا دیا۔ خاندان آخر خون سے نہیں بنتا، یہ اس انسان سے بنتا ہے جو آپ کو بچاتا ہے اور جیت کے لیے آپ لڑتے ہیں۔ فاطمہ اور عائشہ اس طرح ایک نیا خاندان بن گئی تھی، نفرت سے نہیں بلکہ زندہ رہنے کی جیت سے اور کبھی ہار نہ ماننے والے عزم سے جڑا ہوا ایک خاندان۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔